अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम कोरोना वायरस के साथ मैं हूं कौकब फारूकी और आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है बेग साहब ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मिर्ज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। मईशत की सूरत हाल जो है काफ़ी ख़राब होती दिखाई दे रही है कोरोना वायरस के हवाले से, तो इनसे जान लेते हैं इन्हीं की ज़बानी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कुछ बात करेंगे। कोरोना वायरस जो है, आपको भी पता है, पूरे वर्ल्ड में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई हैं इसकी वजह से। मौशी असरात पाकिस्तान के जो हैं वो काफ़ी ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान को किन किन मुश्किलात का सामना है, और अगर मईशत की बात की जाए तो हमारी मईशत जो है काफ़ी जो है वो डाउन होती हमें दिखाई दे रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस एक आलमी वबा है और वो पूरी दुनिया में जिस तेजी से फैल रहा है उसका डेफिनेटली उन ममालिक की माइशत पे बहुत मंफी असर पड़ रहा है। पाकिस्तान भी दुनिया की जो ग्लोबल ट्रेड है उसका एक हिस्सा है। हमारी तिजारत दुनिया की तिजारत से मुंसलिक है, जुड़ी हुई है। दुनिया में जब ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, दुनिया में जब ऑर्डर कैंसिल होते हैं, दुबई दुनिया में हमारी जो पहली शिपमेंट्स थी उनकी पेमेंटें मौखर की जा रही हैं या ताखिर से देने की बात की जा रही है, तो हमारा यहाँ पे कैश फ्लो अपसेट हो जाता है। उसके अलावा लॉकडाउन है, यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद की हुई हैं। आज तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फैक्ट्रीज को चलाने की इजाजत नहीं है। उस सिलसिले में जो वर्कर्स हैं, खासतौर से डेली वेजर्स हैं और जो दिहाड़ी के मजदूर हैं, वो बहुत परेशान हैं। वो तो अपनी सैलरीज और अपने माश चाहते हैं ताकि वो घर पे लेके जाएं और शाम में चूल्हा जले। तो ये सब चीजों से एक बड़ा माशी बुरहान जो है वो पैदा हो रहा है। पाकिस्तान इस लिहाज से ज्यादा परेशान है कि हमने दोनों चीजों को एक वक्त में हल करना है और हमारे मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वसाइल हमारे कम है। हमारी माशी सूरत हाल पहले ही बहुत कमजोर है। हमारे पास इतने अरब डॉलर नहीं है जितना अमेरिका, यूरोप और दूसरे सेंट्रल बैंक्स ने अपने अपने मुल्कों की माशत को, वहाँ की बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए दिए हैं। कहीं पे रेंट माफ हो गए हैं, कहीं पे वेजेस और सैलरीज दी जा रही हैं बगैर लोन के। किस्तों में बिजली और किराए जो हैं माफ किए गए हैं किस्तें। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है कि हम ये सब चीजें अपने लोगों को दे सकें। तो हमने इनको जित हद जितना हमारे वसाइल है उसमें रहते हुए हैंडल करना है। तो अब वजीर आजम साहब मुख्तलिफ उन्होंने पैकेजेस और मुख्तलिफ मराठी इंसेंटिव ऐलान किए हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन की सनत को उन्होंने बहुत मराद दी हैं। उसमें आपके पैसों का नहीं पूछा जाएगा कि वो कहाँ से आए हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन में अभी फौरी लगा रहे हैं और 2022 सितंबर तक आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्रीज को भी बिजली गैस में मराद दी हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमारी सनतों को एक्सपोर्ट रिफाइनेंस, जिसमें आपको वो लोन है जिसकी कारकर्दगी में दुगना एक्सपोर्ट करना पड़ता है, उसकी शर्त को नरम किया है। और उसके पैसे जो बाहर से वापस लाते हैं आप, एक्सपोर्ट की 180 दिन की शर्त है, उसको भी उन्होंने बढ़ाया है। तो बैंक, मरकजी बैंक बिलखुसूस हुकूमत जितने मसाइल है उसमें रहते हुए रिलीफ दे रही है, लेकिन माशत जो हमारी है वो बहुत बुरी तरह से हिट हुई है और आने वाले वक्त में मजीद कहा नहीं जा सकता कि कितने डिफॉल्ट्स होंगे, कितने दिवालिया होंगे। बैंक भी हैं इसमें मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, होटल इंडस्ट्रीज हैं, एयरलाइंस हैं। तो हमारा एयरलाइन फ्लीट इतना बड़ा नहीं है जितने एमिरेट्स एयरलाइन और दूसरी यूरोपियन अमेरिकन एयरलाइंस का है। वहां तो 200 250 जहाज खड़े हो गए हैं। होटल्स जो दुनिया के थे बड़े 5 स्टार 4 स्टार, वो बंद हो गए, उसमें एक गेस्ट नहीं है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई है। डॉलर बाउंड जो इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुए थे उन ममालिक के जिनके तेल नीचे गया है, $18 हमने कभी सोचा नहीं था फी बैरल के ऊपर तेल आ जाएगा, वो हो चुका है। तो उन ममालिक की मैशियत जो है तबाह बर्बाद हुई है। उसमें गल्फ कंट्रीज के ममालिक हैं, उसमें वो पेश पेश है।
آپ نے دیکھا کل ہی سعودی عرب میں کتنے بلین ڈالر کا جو ہے بانڈ لانچ کیے ہیں. آج ابوظہبی حکومت جو ہے وہ بانڈ لانچ کر رہی ہے. یہ سب چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان کے وسائل ایگزاسٹ ہو گئے, ختم ہو گئے ہیں, اور انہیں اب اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, اپنی معیشت کو کولیپس نہ ہونے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اپنی معیشت میں, اپنی اکانومی میں پمپنگ کریں. تو بہرحال دنیا کی ترجیحات بدل گئی ہیں. آج میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں, میرے ذہن میں بھی کبھی خیال نہیں آتا کہ میں ایک اچھی گھڑی پہنوں, کہ نئی ماڈل کی گاڑی لے کے چلاؤں, کہ نئے مکان بنانے کا کوئی پلاننگ کروں. میرے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے, اپنے ملازمین کے لیے. ہماری بڑی صنعتیں ہیں, ہزاروں آدمی کام کرتے ہیں اس میں, ان کے لیے بیٹر ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ اڈاپٹ کریں, اور اس میں سرمایہ کاری کریں جو بھی پیسے ہیں, اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے اسٹاف کو, ورکرز کو محفوظ بناؤ. اسی طرح دنیا کی کرنسیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, ڈیپریشیٹ ہوئی ہے. آپ کو پاک روپیز جو ہماری کرنسی ہے, آپ دیکھیں 156 روپے تھا, اور پھر وہ 168 روپے میں میری خود امپورٹ کے ڈاکومنٹ کلیئر ہوئے. تو 156 اور 168 میں جو نقصان ہوا ہے, وہ نقصان ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے کہ ہم نے ڈالر 156 روپے کے حساب سے کیلکولیٹ کیا تھا, آج وہی ڈالر ہمیں خریدنا پڑ رہا ہے 168 سے. جی تھوڑا سا اچھا سر, یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, آئی ایم ایف توقع کر رہی ہے کہ 2020 میں عالمی جی ڈی پی 3% تک گر جائے گا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, پاکستان کی ان باتوں کی وجہ سے جو میں نے ابھی آپ سے کہی ہیں, دنیا کے مالی ادارے انکلوڈنگ آئی ایم ایف نے پاکستان کی فورکاسٹ منفی کر دی جی ڈی پی گروتھ 1.5%. یعنی ہماری فورکاسٹ 2.5%, 3% ہم سوچ رہے تھے کہ گروتھ ہوگی, لیکن ان حالات کی وجہ سے پاکستان کی گروتھ منفی ہے, یعنی پچھلے سالوں سے کم ہوگی, اور وہ 0 سے بھی نیچے چلی جائے. یہ چیزیں بڑی نقصان دہ ہیں. اس سے ہماری ریٹنگ جو ہوتی ہے اسٹینڈرڈ پورس اور موڈیز کی, وہ کم ہو جاتی ہے. ہمارے بانڈز کی ویلیو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی گروتھ بڑھانے کے لیے ہمیں ایکسپورٹس بڑھانی ہوں گی. اپنے ایگریکلچر میں ہم نے ان سیکٹرز میں جو اس میں پاکستان ماشاءاللہ ایک ایکسپرٹیز رکھتا ہے, اس میں خود کفیل ہونا ہے, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ہم اپنے ریجنل ممالک کو, گلف ممالک ایکسپورٹ بھی کر سکیں. اس میں شوگر ہے, اس میں رائس ہے, اس میں گیہوں ہے, آٹا ہے, اجناس جس کو آپ کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. میری مسلسل ملاقاتیں وزیر اعظم صاحب سے بھی, وزیر خزانہ سے بھی, اور وزیر تجارت جو ہے بشیر رضا سے رہی ہیں. اسٹیٹ بینک نے اپنا ریٹ کم کرا ہے, 13% کو کم کر کے 9% پہ لے آئے. 9% کا جب ریٹ کم ہوگا تو بینکوں کے لینڈنگ ریٹ کم ہوگا, تو مالی برڈن جو ہے صنعت کے اوپر کم پڑے گا. صنعت بند ہے, لیکن بینکوں کے جو قرضے ہیں اس کے اوپر تو سود دیا جا رہا ہے, جو ہم کب تک افورڈ کر سکتے. ابھی ہم نے اپنے ورکرز کی جو ہزاروں میں ویجز دیے مارچ کے مہینے کی, لیکن اپریل کے مہینے میں کیسے دیں گے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو آئی ایم ایف انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. G20 نے ہمارے جس میں پیرس کلب ہے اور دوسرے بینک ہیں, انہوں نے ہمارے جو قرضے کچھ عرصے کے لیے مؤخر بھی کر دیے, 1 سال کے لیے. نہ صرف ہمارے بلکہ 76 ممالک کے لیے. یہ وہ ممالک ہیں جن کی ترقی پذیر ہیں یا غریب ممالک. جی صحیح. ترقی پذیر ہماری معیشت کا تو ویسے ہی پہیہ جو تھا وہ تھوڑا بہت جام تھا, لیکن پھر جو ہے معیشت میں تھوڑی سی بہتری آئی. لیکن اب کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہے معیشت جو ہے ہماری بری طرح تباہ ہوتی جا رہی ہے, اور جس کی زرد میں جو ہے سب سے زیادہ خطرے کی زرد میں جو ہے دہاڑی دار مزدور, چھوٹے اور درمیانے درجے کے بزنس مین, کام کرنے والے لوگ بھی کافی اس سے متاثر ہوئے ہیں.
اس حوالے سے کیا کہیں گے اور کب تک جو ہے اس میں بہتری کے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں ایز اے بزنس مین؟ دیکھیے کورونا کی حالات کب تک صحیح ہو جائیں گی اس کا فیصلہ میں یا کوئی اور یا حکومتی عہدیدار نہیں کر سکتے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کتنی سنجیدگی سے اور کتنی سیریسلی جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہیں. لاک ڈاؤن کو آپ کتنا سیریسلی فالو کر رہے ہیں یا آپ نے لاک ڈاؤن صرف ایک نعرہ لگایا ہوا ہے اور سڑکوں پہ مجمع لگ رہا ہے, لوگ جمع ہو رہے ہیں چاہے وہ راشن لینے کے لیے یا مالی امداد لینے کے لیے, اور وائرس پھیل رہا ہے. ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے یورپ امریکہ کی طرح تیزی سے نہیں پھیلا, لیکن اب اگر لاک ڈاؤن ہٹانے کی بات کر رہے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہٹاتے ہیں تو اس میں اگر ہم نے بالکل اس کو کھلا چھوڑ دیا تو ہماری سب محنت ضائع چلی جائے. پھر دوبارہ جب لوگ منگل کریں گے یعنی ملیں گے تو وہ جراثیم ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے منتقل کیے جا سکتے. تو میری ریکویسٹ یہی ہے لوگوں سے کہ خدا را کورونا وائرس کا ایک ہی حل ہے کہ کورونا وائرس سے آگے آپ رہیں. اگر وہ وائرس آپ سے آگے چلا گیا اس نے آپ کو چت کر دینا ہے اور آپ نے ہار جانا ہے. ہم نے ہماری ہار ملک کے ہار ہے اور پورے دنیا کی ہار, لہذا ہم نے بہادری سے مقابلہ کرنا ہے. نقصانات بالکل ہیں لیکن اگر جان ہے تو جان. اب رمضان ہیں, رمضان میں حکومت نے پہلے ہی 12 ملین گھرانوں کے لیے 12,000 روپے فی خاندان کی فراہمی کا پروگرام شروع کر دیا ہے. وفاقی حکومت نے ریلیف پروگرام کے لیے 1 اور 200 بلین روپے مختص کیے ہیں. تو کیا کہتے ہیں, یہ کیسا پروگرام ہے؟ لوگ واقعی اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ جاری اور ساری رہنے چاہیے, کیونکہ ہمارے جو آپ دیکھ سکتے ہیں معیشت کا ویسے ہی برا حال ہے اور غریب طبقہ اس کے لیے یہ کافی کارآمد ثابت ہوگا. دیکھیے جو سب سے بہترین سبسڈی ہوتی ہے وہ گراس روٹ پہ ڈائریکٹ جا کے کیش سبسڈی کہلاتی ہے کہ غریب ہاتھ میں جو غربت کے لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے, جس کے پاس وہ تمام مراحت نہیں ہے اور اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اور خود کی روٹی دے سکے, آپ فوری طور پہ کیش امداد کریں جس سے وہ کھانے پینے کی اشیاء لا کے اپنے گھر کے بچوں کی بھوک مٹا سکتا ہے. لیکن یہ اس وقت پروگرام احساس پروگرام کے تحت جو 12,000 روپے دیے جا رہے ہیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہی ایک دوسری شکل ہے, اس میں مرج ہوتا جا رہا ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے جو 200 ارب اور احساس پروگرام کے کمبائنڈ 200 ارب روپے تھے ان میں سے یہ پیسے دیے جا رہے ہیں, لیکن اس میں فزیکل ابھی شاید 14 یا 15 ارب روپے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں, کیونکہ اس کا سسٹم جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے ہے, اور غریب اور انٹیریئر میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ ابھی سہولت سے واقف نہیں. تو بہرحال جتنے بھی لوگ مستفید ہوئے ہیں وہ خوش نظر آتے ہیں, اور اس میں بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ پیسے لینے یا راشن لینے میں لوگ جب جمع ہوتے ہیں بے قابو ہو کے تو پھر وہ تمام حفاظتی تدابیر ختم ہو جاتی ہیں جو ان کو اور کورونا وائرس کو روکنے کے لیے بتائی گئی تھیں اور جو ان کے اوپر لازم کی گئی تھیں. تو ایسے موقع پہ اس بات کا بھی خیال رہے کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ وہ جراثیم بھی گھر پہ نہ لے آئے جو ان کے اور ان کے فیملی کے لیے نہایت ماحولی کو نقصان دہ ثابت ہوگا. صحیح. سر آئی ایم ایف نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان مغروضات کی وجہ سے ملکوں میں سماجی بے چینی میں اضافہ ہوگا. کرونا وائرس کی جو صورتحال چل رہی ہے اس سے جو ہے کافی بے چینی میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. نہ صرف صحت کی سہولیات کو وسعت دینا پڑے گی اس حوالے سے, بلکہ بے روزگاری کو بڑھنے سے روکنے کے لیے بھی امدادی سرگرمیاں شروع کرنی ہوگی. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں یہ دنیا کی ڈونرز ایجنسیز نے اپنے لوگوں کو حکومتوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر سب سے زیادہ پیسے
جو بڑی ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو G20 ممالک ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، جرمنی، فرانس اس میں آتے ہیں، انگلینڈ ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، ان ممالک نے تو ویکسین کی دریافت کے لیے اور علاج ٹریٹمنٹ کے لیے اربوں ڈالر دیے، مختص کیے ہیں لیبارٹریز کو، فارماسیوٹیکل لیبارٹریز کو، اور اپنے ملک میں ان اداروں کو جو ریسرچ جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں تاکہ اس کی ویکسین جو ہے وہ دریافت ہو جائے، یا اس کا ٹریٹمنٹ جسے میڈیسن کہتے ہیں دریافت. اور ویکسین اور میڈیسن کا جو دریافت کرنا ہے وہ دنوں کا یا ہفتوں کا یا مہینوں کا نہیں ہوتا، وہ سالوں کا پروسیس ہے کہ اس کو ٹیسٹ کر کے پھر WHO سے اس کا پروف کرایا جاتا ہے. تو ہم تو ان ممالک میں نہیں آتے کہ ہم اربوں ڈالر ویکسین کی تیاری اور میڈیسنز کی دریافت میں کنٹریبیوٹ کریں، لیکن ہم اپنے لوگوں میں حفاظتی ماسک، گلوز، وہ لباس جو ڈاکٹر پہن کے مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، وہ وینٹیلیٹر جو فوری طور پہ ضرورت پڑتی ہے کہ جب آپ کا سانس لینے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں تو کم از کم آپ کے پاس ہو. پاکستان میں اس بات کا خوش نہ ہو، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کا خوش نہ ہو کہ ہمارے یہاں دنیا کے مقابلے میں کم کورونا وائرس کے کیسز ہیں. ہماری ٹیسٹنگ ایگریسو نہیں ہے، ہم بہت لمیٹڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. جس آدمی کو نزلہ کھانسی ہوتی ہے، ٹمپریچر ہوتا ہے، اس کی ٹیسٹنگ ہے. ہماری عام ٹیسٹنگ نہیں ہے جس کو ایگریسو ٹیسٹنگ کہتے ہیں، جس میں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کر کے زیادہ سے زیادہ کورونا سے متاثر افراد کو علیحدہ کرتے ہیں. اگر ہم یہ کریں اور یہ شروع کرتے ہیں آج کی طرح باقی ممالک کی طرح تو ہماری تعداد بھی شوٹ کر جائے، لیکن ہمارے وسائل نہیں ہیں، ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہیں ابھی تک جو ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس ہوتے ہیں. اب عام اسپتالوں میں جو پرائیویٹ ہے، میں نے اپنا ٹیسٹ کرایا 8,000 روپے دے کے ضیاء الدین اسپتال، اور 3 دن لگے تھے اس کے رپورٹ میں جو میرے لیے ٹراما تھا کہ اللہ نہ کرے مجھے اگر ہو گیا تو میں گھر والے ساتھ میں. تو ہمیں اب ریپڈ ٹیسٹنگ کی طرف جانا ہوگا جس میں بلڈ سے یا جس میں آپ کی شوگر کی جیسے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اسٹرپ سے، اس سے وہ ایسے فنش گورنمنٹ نے اور دوسرے ممالک نے ایسے ٹیسٹنگ کٹس پاکستان میں بھیجے ہیں لمیٹڈ کوانٹٹی میں، بہرحال اس سے ریپڈ ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے. ہم سب نے مل کے ٹھیک ہے سر، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت بار بار کر سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ آگے بڑھا دیا جاتا ہے، تو کب تک لاک ڈاؤن کو اس طرح، کیونکہ آگے رمضان بھی آنے والے ہیں، تو کب تک صورتحال جو ہے اس پہ پوری طرح سے قابو پا لیا جائے گا؟ دیکھیں کورونا وائرس کا جو جراثیم ہے وہ رمضان تراویح افطار کو نہیں دیکھتا، یہ بڑا بے رحم ہے. لہذا آپ نے ہر دن کو عام دن سمجھ کے وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے جو ملک میں ملک سے باہر آپ دیکھیں حکومتیں لے رہی ہیں. ہم بالکل گڑ گڑا کے اللہ کی ذات سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری قوم کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ہم نے نہیں چھوڑنی ہے. تو حکومت جو لاک ڈاؤن بڑھانے کی بات کر رہی ہے اس کو یہی ڈر ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کھولا اور لوگ ملنے لگے اور یہ فگر شوٹ اپ کر جاتی تیزی سے، تو پھر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس آئسولیشن سینٹرز نہیں ہیں، ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہیں، تو پھر وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، پھر ہم کس طرح سے ان نئے مریضوں کو جو اس میں آئیڈینٹیفائی ہوں گے ان کو ہم ٹریٹ کر سکیں گے، ان کو کس طرح سے ہم ٹریٹمنٹ دے سکیں.
آپ کو کیا لگتا ہے عوام کتنا کوآپریٹ کری؟ بار بار کہا جا رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس میں بہت ضروری ہے، تو عوام کی طرف سے کیسا کوآپریشن دیکھ رہے ہیں کہ عوام بالکل مطلب عوام بھی جو ہے وہ اتنے ٹائم سے جو ہے وہ گھبرا گئی ہے، لوگوں کو کہا گیا ہے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے لوگ، آمد و رفت جو ہے وہ بالکل ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام فلی کوآپریٹ کر رہی ہے اور عوام کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ انہی کے لیے کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہ آخری جملہ جو آپ کا ہے اس کا لب لباب ہے کہ اگر عوام یہ سوچے کہ حکومت جو سختی کر رہی ہے اس سے معیشت پہ منفی اثرات پڑ رہے ہیں، صنعتیں بند ہیں تو ریونیو نہیں مل رہا ہے، ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے، حکومت زیادہ مشکل میں. لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور کورونا ملک میں پھیلا تو ہم نے ایسے ممالک میں دیکھیں جہاں تابوت کو دفنانے کی جگہ بھی نہیں تھی اور 10-12 دن لگے ایک تابوت کو کافن کو دفنانے کے لیے. تو آج بھی ہماری بات ہو رہی تھی، کچھ پاکستانی اسٹارز ہیں، انہوں نے میرا نمبر لے کے کانٹیکٹ کیا کہ جی آپ ٹی وی پہ جاتے ہیں ہماری بات کریں اور کہ ہمیں واپس لایا جائے. نیو یارک میں ان کا کہنا ہے نیو یارک تو قبرستان بن گئے. ابھی وہ کوئی محترمہ تھی میرا وغیرہ، انہوں نے وہاں سے کال کیا، رو رہی تھی، حالانکہ ایمبیسی ہماری سپورٹ کر رہی ہے ان کو. لیکن یہ نہ سوچیں کہ جتنے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ محفوظ ہیں، وہ ہم سے زیادہ ورنیبل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، سب کی جانیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، اور میری دعا یہی ہے کہ پروردگار ہم سب کو کورونا وائرس کی موذی بیماری سے نجات دلائے، ہم سب کو محفوظ رکھے اور پاکستان کی معاشی صورتحال کو جلد سے جلد جو ہے وہ بہتر بنائے، کیونکہ ہم پہلے ہی بہت ورنیبل ہیں، ہماری معیشت پہلے ہی بہت کمزور ہے اور اس طرح کے شوق جو ہے وہ یہ معیشت برداشت نہیں کر سکتی. اللہ نہ کرے کہ اگر یہ زیادہ دن چلے تو ہماری معیشت کولیپس ہو سکتی ہے، ہمارے بینک کولیپس ہو سکتے ہیں، ہماری صنعتیں جو ہوتی ہیں وہ دیوالیہ ہو سکتی ہیں، اور پھر غریب آدمی جس کا پیٹ خالی ہوگا تو اس سے آپ یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام این ایمٹی اسٹمک. خالی پیٹ سے تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہونے کا باعث بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی گمبھیر سچویشن ہے. میرا مقصد آپ سب کو ڈرانے کا نہیں، لیکن صرف یہ ایک میسج دینے کا ہے کہ ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ کورونا وائرس سے بچنے کا وہ تمام احتیاطی تدابیر ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ جو ہمیں رکھنے کو کہا جا رہا ہے وہ ہمیں رکھنا ہوگا، ولنگلی یا انولنگلی، خوشی سے یا بے دلی سے، اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے اور اپنے زندگی کے لیے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، آپ سب اللہ تعالیٰ کے رمضان آ رہے ہیں، ہم نے اللہ کو منانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کن باتوں سے ناراض ہوا ہے اور اس کو منا کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اللہ سے درخواست ہماری ہے کہ ہماری زندگیاں دوبارہ نارمل ہو جائیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں وہ تمام غلطیاں کوتاہیاں جو ہم نے کی ہیں طاقت کے نشے پہ، پیسے کے نشے پہ، حسن کے نشے پہ، وہ ہم اپنے ہی دہرائیں گے. صحیح، بہت ہی خوبصورت بات، بہت ہی خوبصورت میسج جو ہے آپ نے ہماری عوام کے لیے دیا ہے مرزا اختیار بیگ صاحب. آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.